उस वक़्त यीशु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे और यहूदियों की ईद क़याम नज़दीक आई। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, ज़ाहिरन नहीं बल्कि खुफिया तरह। तब बास यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो अलानिया बोलता है और वो उससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अल मसीह यही है? लेकिन उसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर अल मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहाँ का है। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ से वाकयात, कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी अलामात, लोगों के ख्यालात, लोगों के हालात किस तरह के थे। इससे पेशतर कि हम आज के अंजील मुकद्दस पर गौर करें। आज की जो पहली तिलावत है हिकमत की किताब दूसरे बाब की पहली आयत और 12वीं से 22वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आगाही दी गई है। कई सौ साल पहले जो कुछ यीशु पर रूनुमा हुआ, यीशु के साथ लोगों ने सलूक रखा, लोगों के जो ख्यालात थे, क्या यीशु के बारे में सोचते थे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव रवैये ख्यालात वो बयान किए गए हैं। लिखा है कि शरीरों ने अपने ख्यालात की कच्ची से अपने दिलों में कहा, आओ हम रास्तकार के लिए कमीन लगाएं, जाल बिछाएं, उसे पकड़े। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कई तरीकों से फंसाने की कोशिश की गई, कई तरह की कमीन लगाई गई, कभी सवालों के जरिए से, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। हाँ, वो सदूकी है, फरीसी हैं, ऐसे ऐसे सवालात, ताकि खुदावंद यीशु मसीह खता करे, मुजरम ठहरे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कलाम के मुताबिक और अपनी हिकमत से उनके जवाब देता रहा, और उन जवाबों से सारे दंग थे। का वो फकीर फरीसी हैं, सरदार काहिन हैं या आम लोग हैं। लेकिन यीशु रास्तकार है, यीशु रास्तबाज है, यीशु अल मसीह है, यीशु नबी है, बड़ा नबी है, ये लोगों के ख्यालात हैं। आज की अंजील मुकद्दस में भी बहुत सारी पार्टियां जो है, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं, वो हमारे सामने नजर आते हैं कि यीशु के बारे में उनका ईमान कैसा था, यीशु के बारे में उनका ख्याल कैसा था। तो आज की पहली तिलावत में बहुत सारी बातें, वो हालात, वो वाकयात बयान किए गए हैं। लिखा है, आओ हम रास्तकार के लिए कमीन लगाएं। यीशु रास्तकार है, रास्तबाज है, उसके लिए बहुत सारे जाल बिछाए गए। लिखा है क्योंकि वो हम पर गिरा है, हम पर भारी है। हम सवाल करते हैं, फौरन जवाब दे देता है। हम उसके बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं, वो हमारे बारे में अच्छा ख्याल रखता है। तो जो नाराज हैं, धोखेबाज हैं, बेईमान लोग हैं, अपने आप को ईमानदार जाहिर करते हैं, यीशु के बारे में वो कैसे ख्यालात रखते हैं, कमीन लगाते हैं वो, क्योंकि वो हम पर ग्राम कदर है, ग्राम है, वो हमारे कामों का मुकाबला करता है। फकीर फरीसी जो है वो बड़े दिक होते थे, क्योंकि यीशु जो है हक पर कायम रहता था, कलाम की बात करता था, शरीयत की बात करता था। तो यीशु के कामों से, यीशु के कलाम से, काम और कलाम दोनों से वो दिक होते थे।
وہ خیال کرتے تھے یہ ہمارا مقابلہ کرتا اور فتح پاتا ہے، اور شریعت کے عدول کے لیے ہم کو سرزنش کرتا ہے، تنبیہ کرتا رہتا ہے۔ یسوع کے کلام میں وہ تنقید کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے انہیں کہ تم ایسے قوانین بناتے ہو جو اٹھائے نہیں جاتے، غریبوں پر لاتے ہو، اور تم خود ان کو انگلی بھی لگانا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے بہت ساری باتیں، بہت ساری بابت ہمیں ملامت کرتا ہے۔ ہم نے یسوع کی تعلیم میں دیکھا ہے، یسوع کی پاک انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے جو کوئی غلط کرتا ہے اسے تنقید کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ تم یہ کرتے ہو، یہ کرنا چاہیے، اگلوں سے یہ کہا گیا تھا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں آج کی پہلی تلاوت میں بیان کی گئی، کئی سو سال پہلے یسوع کے بارے میں لکھا گیا۔ وہ گمان کرتا ہے کہ خدا کی معرفت اسی کے پاس ہے، اور وہ اپنے آپ کو خداوند کا فرزند کہتا ہے، خداوند کا فرزند کہتا ہے، خدا کا بیٹا، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کو ملامت کرتا ہے، ہمیں تو اس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے، ہم تو اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ جن کے لیے یسوع آیا ہے، جن کی اصلاح کرنے کے لیے، جن کی رہائی کے لیے آیا ہے، جن کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ اسے دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ملامت کرتا ہے۔ اس لیے ملامت کرتا ہے ان کی اصلاح کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پا سکے۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ فتویٰ دوں، بلکہ اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ لیکن لوگوں کے خیالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہیں، اور اب یسوع کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ فقیہ فریسی آپ لوگ کیا خیال رکھتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اسے مار دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی خصلت دوسروں کی خصلت کے خلاف ہے اور اس کی راہیں ان کی راہوں سے جدا ہیں۔ یسوع ان کے سے کام نہیں کرتا جو فقیہ فریسی کرتے ہیں، بلکہ اس کی راہیں جدا ہیں، خیالات جدا ہیں، اور انہی کی وجہ سے یسوع کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، گرفتار کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ آج کی انجیل مقدس میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہودیہ میں گئے، ہیکل میں گئے، ظاہراً نہیں بلکہ خفیہ، کیونکہ یہودی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کی انجیل مقدس میں تو اس کے بھائی جو ہے، ریلیٹیوز ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی اسے چیلنج کرتے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جائے اور دیکھے، اسے پکڑوانا چاہتے ہیں، پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن یسوع ان کے ساتھ نہیں گیا، بلکہ جدا الگ گیا اور وہاں پر پہنچا۔ اور یہ عید قیام جو ہے بہت بڑی عید ہے، یہ سادہ 8 دن پر مبنی عید ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دن بھی جو ہے وہ شکر گزاری کی سوختنی قربانی گزرانی جاتی ہے، 8ویں دن بھی، اور ہر روز کا دستور ہے، ہر روز کا دستور ہے۔ آج چین قربانی گزرانی جاتی تھی، دیکھیں آپ، خیمے لگائے جاتے تھے، پوری دنیا سے جو یہودی تھے وہ ہیکل میں جاتے تھے، یعنی یروشلم میں جا کر اس عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو یسوع بھی گیا، اور یہ باتیں بھی ہم سب کی توجہ دلاتی ہیں، ہم سب کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ ہم بھی جو عیدیں، جو دن، جو دستور ہم پر واجب ہے انہیں سیلیبریٹ کرنا ہے، خواہ حالات کیسے بھی ہو، ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، مار دینا چاہتا ہے، لیکن خدا کے جو دن ہیں، خدا کی جو عیدیں ہیں مقرر ہیں، ان کی ایک خاص اہمیت ہے، روحانیت ہے، ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ عید قیام پر جاتے ہیں، لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ خفیہ۔ تب یروشلمی کہنے لگے یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے، اور دیکھو وہ تو علانیہ بولتا ہے۔ ہم یہاں پر بہت ساری ایسے گروپ سے دیکھتے ہیں جن کے خیالات، جن کا ایمان یسوع کے بارے میں فرق ہے۔ کچھ لوگ یسوع کو مار دینا چاہتے ہیں، کچھ اس کی سنتے ہیں، اپنے بیگانوں کا فرق نظر آ رہا ہے،
کہ اپنے کون ہیں, بیگانے کون ہیں. اور جو اسے چیلنج کرتے ہیں, اسے مار دینا چاہتے ہیں, وہ بھی, ان میں بھی کئی ایسے گروپس ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ یہ المسیح ہے. کچھ خیال کرتے ہیں کہ یہ المسیح نہیں, کیونکہ جو جب المسیح آئے گا تو کوئی نہیں جانے گا کہ وہ کہاں سے آیا. اور ایک گروپ کہتا ہے ہم تو اسے جانتے ہیں کہ وہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, یہ بڑھئی کا بیٹا ہے. کچھ کا خیال ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا, المسیح آئے گا, تو کیا اس سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو یہ دکھاتا ہے. ابھی ایک طرح کی یہ پارٹی ہے جو یہ خیال کرتی ہے کہ یسوع مسیح بہت معجزے دکھاتا ہے, یہی المسیح ہے. تو پھر بتاتے ہیں کہ کیا جو تم خیال کرتے ہو کہ المسیح آئے گا, کیا وہ اس سے زیادہ معجزے دکھائے گا. تو اس طرح کچھ کا خیال ہے کہ جب مسیح آئے گا تو کوئی نہیں جانے گا. اور میں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے, کہاں سے آیا ہے. اور آج کی عید یہ بھی بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح کا عید قیام میں جانا کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے, کیوں جاتے ہیں. عید قیام یہ فیسٹ آف ٹیبرنیکل ہے. خداوند یسوع مسیح ٹیبرنیکل, پاک صندوق ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے, جیسا کہ یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے. اور کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا. خداوند یسوع مسیح ہی وہ واحد ہستی ہے, اس کی حضوری سے ہم فیض پاتے ہیں, برکات پاتے ہیں, نعمتیں پاتے ہیں, بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح ہی وہ ساری عیدیں جو ہیں یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں. عید قیام بھی یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے. خداوند یسوع مسیح وہ کلمہ ہے, ابتدا میں کلمہ تھا, کلمہ خدا کے ساتھ, اور کلمہ ہی خدا تھا. وہ خدا جو وہ کلمہ ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہا. اور جب فرشتے کا پیغام پڑھا جاتا ہے تو آخر میں تیسرا یہ نقطہ ہوتا ہے کہ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا. تو ہم کیا کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان ہے. تو آج لمحہ فکریہ بھی ہے, اپنی زندگی کو بھی پرکھنا ہے کہ آیا میرا کیا خیال ہے یسوع کے بارے میں, میرا ایمان کیسا ہے, میں یسوع کو کیا سمجھتا ہوں. کیا میرے لیے المسیح ہے, خدا کا بیٹا ہے, نبی ہے, یا کچھ بھی نہیں ہے. یا کہ میں بھی اپنے رویے سے یسوع کو قتل کرنا چاہتا ہوں, اسے پکڑوانا چاہتا ہوں. جب میرے خیالات برے خیالات ہوتے ہیں, جب میں ایسی بحث و تکرار میں پڑ جاتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہوتی ہے, کلام کے خلاف ہوتی ہے, تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا ہوں جو یسوع کو پکڑواتے ہیں, جو یسوع کے بارے میں نازیبا خیال رکھتے ہیں. تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے خیالات کو پیوریفائی کریں, اپنے خیالات کو نیک بنائیں, اپنے رویے درست کریں, اپنے جو کردار ہے وہ ہمارا پازیٹیو کلام کے مطابق کردار ہونا چاہیے, تاکہ ہم بھی یسوع کی طرح روحوں کو بچانے والے بن سکیں, نجات کے پاس لانے والے بن سکیں, روحوں کو بچا سکے, رہائی دلا سکے, آزادی دلانے والے بنے. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بدروح گرفتہ ہیں. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے دماغ, جن کے ذہن بند کیے گئے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمارے ذہنوں کو کھولے, ہمیں پاک روح عطا کرے, پاک روح کی رہنمائی میں ہم خدا کے کلام کو پڑھ سکے, سمجھ سکے اور اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے.